नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। नाजरीन, आज यकीनन सबसे पहला मौजू जो हम लोग ऑन बोर्ड रखने की कोशिश करेंगे वो ये होगा कि क्योंकि टीवी स्क्रीन्स पर तमाम जो आज पूरे दिन के जो टॉक शोज या जितने डिस्कशन प्रोग्राम्स होंगे, नोइंगली और अननोइंगली ये तमाम चीजें अब यहीं पर मरकूज होती हुई नजर आएंगी। क्योंकि रायवंड में जो गैर कानूनी अराजी केस है उसमें जब मरियम नवाज साहिबा नैब ऑफिस पहुंची और नैब में उनको जब तलब किया गया पूछगछ के लिए, तो उसके बाद से नाजरीन जो इवेंट्स अनफोल्ड हुए, जिस किस्म के जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, वो बहुत काबिल दीद काबिल जिक्र हैं हर एतबार से, सियासी एतबार से भी और लीगल पहलुओं पर भी। सबसे पहले तो जो इटसेल्फ जो पेशी थी उसके ऊपर से अब नजर आता है कि बात काफी कम हो गई है, लेकिन उसके जो पेशी के दौरान या पेशी से पहले उनके जाने में और उनके नायब दफ्तर पहुंचने में जो तमाम मामलात हुए उनके ऊपर अब तमाम तवज्जो मरकूज नजर आती है। हंगामा आराई की फिजा फौरी तौर पर एक जो है पैदा हुई और ये फिर एक मौमा बन गया जिसमें आज भी हम लोग उलझे हुए हैं, अभी भी उलझे हुए हैं कि ये जो आज सुबह से या आज दोपहर से ये तमाम मामला चला है, यहाँ पर आगाज कहाँ से हुआ। पथराव किए गए दोनों इतराफ से, पुलिस की तरफ से भी और जो PMLN के वर्कर्स वहां मौजूद थे उनकी तरफ से भी कैजुअलिटी जो जख्मी तादाद है लोगों की, जो इंजर्ड अफराद हैं, वो रिपोर्ट हुए कि दोनों तरफ से मौजूद थे। तो इंजरीज दोनों तरफ हुई, ये इसमें कोई कहने में दूसरी राय नहीं है, लेकिन इतने अफराद की जो एक भीड़ मौजूद थी उसके ऊपर भी बात करना जरूरी होगी। क्योंकि कोविड के जो सिनेरियो पे हम बात करते हैं, कोरोना वायरस के, हम हमेशा यही कहते हैं कि इसका खतरा अभी मुकम्मल तौर पर टला नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एक कारकुनान की, नून लीगी कारकुनान की एक भारी भरकम भीड़ थी जो कि मौके पर मौजूद थी और जो कि मरियम नवाज साहिबा के इस्तकबाल के लिए वहां पर पहुंची हुई थी। खैर, उसके बाद से जो तमाम इवेंट्स अनफोल्ड हुए वो ये थे कि एक हंगामा आराई हो गई, एक केओटिक सिचुएशन इरप्ट हुई। उसके बाद से इटसेल्फ जो पेशी थी वहां से हमने देखा कि हम मुकम्मल तौर पर डाइग्रेस कर गए। अभी तक तो अगर हम बात कर रहे हैं तो काफी कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी मैं इसको बहुत एज कॉम्प्रिहेंसिव तो मैं इसको नहीं कर पाऊंगी उतना एलैबोरेट आपके लिए, लेकिन मुख्तसरन अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो उसके बाद से फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला शुरू हो गया। इटसेल्फ नैब में वो जाकर मरियम नवाज साहिबा इसी पर्टिकुलर केस में पेश ना हो सकी, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट कैटेगोरिकली ये बात है। लेकिन उसके बाद से जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला शुरू हुआ, लीगैलिटीज को काफी हद तक डाइग्रेस करते हुए हम लोग इसके पॉलिटिकल पहलुओं पर ज्यादा आ गए। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो PMLN की तरफ से की गई और मरियम नवाज साहिबा ने उसमें बात की, जो सवालात थे रिपोर्टर्स के उनका भी जवाब दिया और उसमें उन्होंने कहा कि ये जो केस था ये इटसेल्फ सेटअप ही इसलिए किया गया था क्योंकि उनको नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश की गई थी। साथ साथ उन्होंने नैब के हवाले से बात करते हुए कहा कि नैब पर जो ऑब्जर्वेशंस ऑलरेडी आ चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट की भी और हाई कोर्ट की भी, उनके ऊपर बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये तमाम जो नैब के हवाले से ऑब्जर्वेशंस हैं उनके होते हुए तो ये मुकदमा या ये सवाल जवाब बनते ही नहीं थे उनके खिलाफ। तो इटसेल्फ उन्होंने मुकदमे को कहा कि उसमें कोई वजन नहीं था, उस पूरे मुकदमे में कोई वेट नहीं था, लेकिन ये तमाम तर एक सियासी तौर पर जो है वो उनके खिलाफ एक महाज खोला गया था। ये उनका मौक़िफ़ सामने आया उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। फिर उन्होंने उसमें मजीद जाते हुए गवर्नमेंट हब के हवाले से और परफॉर्मेंस के हवाले से जो तनकीद होती है अपोजिशन की वो भी उन्होंने की, और साथ साथ जो सहाफ़ी थे वहां पर मौजूद उनके भी सवालात के जवाब दिए। और ये भी बात बहुत नोटवर्दी रही कि जो सदर हैं PMLN के, यानी कि जनाब शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर, वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ मौजूद नहीं थे। हत्ता कि दीगर जो तमाम सीनियर रहनुमा है, सीनियर जितनी लीडरशिप है, क़यादत है, वो मौजूद थी नून लीग की, लेकिन उनके अपने चचा और जो सदर हैं पार्टी के वो मौजूद नहीं थे, जिस हवाले से उनसे सवाल भी किया गया। लेकिन मरियम नवाज साहिबा ये कहती भी नजर आई कि पार्टी में जो दो बयानियों की बात है जो कि अमूमन हम सुनते भी रहते हैं, हर एतबार से इसकी चहमगोइयां भी होती हैं और बड़ा एक्सप्लिसिटली जो ये दो बयानिए हैं इनके ऊपर बहुत डिस्कशंस भी होते हैं। तो इस पर उन्होंने कहा कि पार्टी में जो बयानिया है या जो नैरेटिव है वो सिर्फ और सिर्फ जनाब नवाज शरीफ साहब का है। खैर, ये तमाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मरियम नवाज साहिबा की तरफ से हुई। फिर बिल्कुल इसके बाद हमने देखा कि पंजाब हुकूमत की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये एक जवाब में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें राजा बशारत मौजूद थे, फयाजुल हसन चौहान साहब थे। उसमें उन्होंने मजीद जब बात की तो उन्होंने कहा कि किस तरह से ये तमाम जो लोग थे वो पैसे देकर जो है बाकायदा तौर पर कारकुनान को जमा किया गया था। और इसकी गूंज नाजरीन हमने आज कौमी असेंबली के इजलास में भी सुनी, जहां पर ख्वाजा आसिफ साहब ने पहले कहा कि इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट तहकीकात होनी चाहिए
انہوں نے یہ مطالبہ کیا اور یہ کہا کہ یہ جو واقعہ ہے یقیناً یہ انفارچونیٹ ہے اور اس قسم کے واقعہ دوبارہ رونما نہ ہو، اس کے حوالے سے حکومت کو انشور کرنا ہوگا. اور نیب کی کارکردگی پر بھی انہوں نے تنقید کی جب فلور آف دا ہاؤس پہ خواجہ آصف صاحب نے بات کی. اس کا جواب جناب شاہ محمود قریشی نے دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل انہوں نے انڈورس کیا خواجہ صاحب کی بات کو اور کہا کہ اس میں یہ چیز یقیناً اس کو انشور کرنا ہوگا کہ اس قسم کے واقعات دوبارہ رونما نہ ہوں. دوسرے موضوع پہ ناظرین ہم بات کرتے ہوئے ناظرین آئیں گے کراچی کے حالات پر اور کراچی میں پیدا ہونے والی صورتحال پر. شہر قائد میں جب بھی بارش کا سماں ہوتا ہے ہمیشہ ایک اس قسم کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. اس مرتبہ بھی ہم نے کوئی ڈفرنٹ نہیں دیکھا جو کراچی میں معاملات رہے اور جو سڑکوں کے جو اس حوالے سے پورے سیوریج وغیرہ کے ڈرینیج کے انتظامات تھے یا جو بجلی کی جو بدحالی کا وہاں پر ایک منظر تھا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. لیکن بات یہ کرنی کہ اب زیادہ اس لیے اہم ہے کیونکہ سپریم کورٹ کی طرف سے بڑے سخت ریمارکس اور کافی سخت آبزرویشنز اس حوالے سے دی گئی ہیں. مزید اس میں جو ایگریویٹ ہوئی ہے سچویشن وہ اس لیے ہوئی کیونکہ سائن بورڈ جو بڑے بڑے اور جو بل بورڈ کراچی کی شاہراہوں پر لگائے جاتے ہیں ان کی وجہ سے پہلے بھی سپریم کورٹ کا باضابطہ طور پہ باقاعدہ آرڈر ہے کہ ان سے گریز کیا جائے، لیکن اس کے باوجود جو بل بورڈز ہیں یا جو سائن بورڈز ہیں وہ اسی طرح سے موجود ہیں. تو اس کے حوالے سے بھی جی بات کی گئی کہ اس کی کیا وجہ ہے اور بار بار سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے یا ان کے احکامات ہیں ان کے موجود ہوتے ہوئے بھی ان کی وائلیشن سائن بورڈز میں یا بل بورڈز میں کیوں نظر آتی ہے. یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے جو کہ سپریم کورٹ نے اپنے ریمارکس میں کی. سندھ حکومت کی طرف بھی جو ہے وہ تنقید کی گئی سپریم کورٹ کی طرف سے، چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے، اور ساتھ ساتھ میئر کراچی کو بھی سخت ان پہ سوالات اٹھائے گئے کہ وہ اپنے اختیارات نہ ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی جگہ پر کیوں ہیں. یہ بڑے کیٹیگوریکل ناظرین ریمارکس ایک تو سپریم کورٹ کی طرف سے ہمیں ملے اور کل کے تمام جب واقعات ہوئے آج کے الیکٹرک کو بھی ہم نے دیکھا کہ الیکٹرک کے خاص طور پہ سی ای او کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ نے بڑی سخت آبزرویشنز دیتے ہوئے کہا کہ الیکٹرک کو سخت وارننگ دی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ 1 منٹ کے لیے بھی بجلی غائب نہیں ہونی چاہیے. خیر یہ ابھی تک وارننگ کی حد تک یہ بات بالکل ہے، اب تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے وارن کر دیا گیا ہے کہ الیکٹرک کو، لیکن حقیقی طور پہ جو سچویشن ہے وہ یقیناً بجلی کی اور بجلی کے تمام ترسیلی نظام کی، اس کے بعد بارش میں مزید جو تباہ کاریاں ہوتی ہیں وہ تمام ہمارے سامنے ہیں جس میں بہت سارے پہلو ہیں، بہت سارے اس کے فیکٹرز ہیں. لیکن اب باقاعدہ سپریم کورٹ کے ناظرین جب ریمارکس آ گئے ہیں تو اس کے بعد سے کیا ایکسپیکٹ کیا جائے. یہ تمام باتیں آج ہم دونوں اپنے موضوعات کو جب ڈسکس کریں گے تو زیر غور رکھیں گے. اس میں ہم لوگ ہر طرح کی جو آراء ہے سیاسی بھی اور لیگل بھی وہ شامل گفتگو رکھنے کی کوشش کریں گے اور تجزیہ تبصرہ بھی ہمارے ساتھ اسی طرح سے شامل گفتگو ہوگا. باقاعدہ میں آغاز کر رہا ہوں بہت پرٹیننٹ گیسٹ پینل اور سینئر گیسٹ پینل ہمارے ساتھ تشریف فرما. بیرسٹر سید علی ظفر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کرتے ہوئے، سابق آپ وفاقی وزیر ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ان تمام معاملات پہ. ویلکم آن بورڈ بیرسٹر سید علی ظفر، تھینک یو فار یور ٹائم. سینیٹر جنرل عبد القیوم صاحب ناظرین ہمارے ساتھ ہیں، بڑے سینئر رہنما پی ایم ایل این کے اور اپنی جماعت کا موقف ہمارے ساتھ ان موضوعات پر آن بورڈ رکھیں گے، اپوزیشن کا بھی ایز ویل. تھینک یو ویری مچ جنرل صاحب، آپ بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ وایا اسکائپ. اور عامر ضیاء صاحب ناظرین ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سینئر صحافی، تجزیہ کار، اور ان سے ہم ان کی جو تجزیے تبصرے ہیں ان دونوں امور پہ ہم حاصل کریں گے. ویلکم آن بورڈ جی عامر صاحب، آپ ہمارے ساتھ وایا فون موجود ہیں. باقاعدہ ناظرین پہلے موضوع کا اگر آغاز کریں تو جنرل صاحب سے اگر بات کی شروعات کر لیں. جنرل صاحب فرمائیے گا، آج یہ جو پیشی تھی مریم نواز صاحبہ نیب پیش ہوئیں، یہ اچھی بات ہے کہ چلیں انہوں نے نیب میں وہ باقاعدہ طور پر پیش ہوئیں. پھر ہم نے بڑے عرصے بعد دیکھا کہ انہوں نے اپنا ایک سائلنس توڑا، انہوں نے اپنی ایک خاموشی توڑی اور وہ بڑا ووکل آج ہوتے ہوئے نظر آئی ہیں اس پریس ٹاک میں. حتیٰ یہ کہ جناب شہباز شریف صاحب موجود نہیں تھے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایک اٹسیلف، یہ جو اتنے کارکنان وہاں جمع ہوئے اور پھر اتنی بھیڑ لگی، اس کے بعد جو کانسیکوینٹلی ہنگامہ آرائی ہوئی، ان تمام معاملات کو آپ کیسے اب دیکھتے ہیں؟ کیونکہ کریکٹیولی اسپیکنگ جو کیس اٹسیلف تھا جس کے لیے وہ پیش ہوئی تھی وہ تو بہت پیچھے رہ گیا ہے اس سب میں. تھینک یو مونا. دیکھیں بات یہاں سے نہیں شروع ہوتی کہ آج مریم کی پیشی تھی اور اس کے اوپر ہنگامہ ہوا. بات بنیادی طور پہ شروع ہوتی ہے ملک کے اندر جو عدل کا نظام ہے اور جو ون سائیڈڈ جو لوگوں کا جو پولیٹیکل کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے، وچ ہنٹنگ ہو رہی ہے، ون سائیڈڈ جسٹس ہو رہا ہے. جو لوگ حکومت کے اندر موجود ہیں اور ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں حکومت کے خزانے کو نقصان پہنچا کر، آپ بی آر ٹی کا کیس لے لیں،
آپ یہ بلین ٹریز کا لے لیں، معلم جبا، میری ایک لمبی لسٹ ہے. وہ لوگ تو کوئی ان کو نہ کوئی اریسٹ کر رہا ہے نہ ان کی پیشگی ہے. اور ایک خاتون جو ایک ایکس پرائم منسٹر کی بیٹی ہے، وہ کوئی خاص کوالیفیکیشن نہیں ایکس پرائم منسٹر کی بیٹی ہونا، ایز اے پاکستانی جو کہ ایک پرائیویٹ سٹیزن ہے، اور اس کے اوپر آپ کا ایک کسی کا الزام ہے جو کہ ابھی ثابت نہیں ہوا، جس کی آپ انکوائری کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے اس کو پرائیورٹائز کیا ہوا ہے. اور پرائیورٹائز کرنے کے اندر ہی ایک شرارت ہے کہ آپ ان لوگوں کو نشانہ بنائیں جو کہ اقتدار، موجودہ حکومت کے اقتدار کو تھریٹ پہنچاتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈر دیز سرکمسٹانسز جب ملک کے اندر اکانومی 5.8 سے ڈوب کے -0.4 تک جا رہی ہے، اور انفلیشن ہے، اور گروتھ نیچے ہے، اور انڈسٹری نہیں چل رہی، اور ساتھ یہ کرونا وائرس کا ایک جو پینڈیمک ہے، اور اس کے اوپر آپ کے سیلاب آ رہے ہیں، بلوچستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، تو آپ کی یہ کیا پرائیورٹی ہے کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ اس کی پولیٹیکل امپلیکیشن بھی ہیں، چونکہ یہ سارے پولیٹیکل کیسز ہیں. تو پہلی بات تو لیکن جنرل صاحب دیکھیں، کیسز جس بھی نوعیت کے ہوں سر، یہ فرمائیے گا کہ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ کیونکہ دوسروں پہ یا گورنمنٹ پہ جو لوگ ہیں یا جو الزامات ہیں ان کے خلاف کیس نہیں ہو رہا تو لہٰذا آپ یہ والے بھی پرسیو نہیں کر سکتے. مطلب وہ تو سر جب بھی کسی بھی مقدمے میں نیب کو بلائے تو اکارڈنگ ٹو دا رول آف لا اس کا احترام تو کرنا چاہیے اور پیش ضرور ہونا چاہیے، isn't it sir؟ جی بالکل ٹھیک، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے. میں تو آپ کو ایک بنیاد بتائیے پہلی. ابھی میں اس مسئلے پہ آ رہا ہوں کہ نیب نے ان کو بلایا اور انہوں نے سر تسلیم خم کیا، اور ہر بندے کو آنا چاہیے، آپ کے جو جوڈیشری ہو یا کوئی بھی جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ ہو، اگر آپ کو بلاتا ہے تو آپ اس کے پاس جاتے ہیں. لیکن آپ کو اگر پتہ بھی ہے کہ یہ بدنیتی کے اوپر یہ سارا مسئلہ ہے، ایون دین یو آر سیئنگ اٹ بیکاز آپ جو ملک کا قانون ہے وہ اگر اس کا ایک فساد آپ کے سامنے موجود ہے اور اس کے تحت آپ کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے، تو ایون دین آپ پروٹیسٹ ہی کر سکتے ہیں نا، آپ علم بغاوت تو نہیں بلند کر سکتے. سو شی کیم، اور وہ آئی تو ان کا ضرور پیشگی ہونی چاہیے تھی، اور وہاں جو واقعات ہوئے ہیں وہ قابل مذمت ہیں. اور اس کے اندر دونوں سائڈوں کی آپ نے پریس کانفرنس سنی ہے. آپ نے ہمارا جو پارلیمانی لیڈر ہیں خواجہ آصف صاحب، اسمبلی میں انہوں نے اپنا ایک ویو پوائنٹ دیا ہے. انہوں نے کہا ہے اس کی ایک غیر جانبدار انکوائری کرا کے دیکھیں کہ اگر مریم یہ کہہ رہی ہے کہ پتھر ان کی کار پہ لگے ہیں اور ٹی وی فوٹیجز پورا دن چلتی رہی سر، تو ان کے سر پھٹتے یا وہ زخمی ہوتے، تو وہ تو کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک پلان تھا جس کے تحت مجھے ہارم کرنا چاہتے تھے. اس کا بھی ضرور انکوائری ہونی چاہیے نا. وہ ایک طرف سے ان کا ایک بیان ہے، یہ آپ نے اپنے طور پہ کہا جو ساتھ موجود تھے. کچھ آپ نے ورکرز کو دیکھا کہ کس بے دردی کے ساتھ ڈنڈے مار رہے تھے اور ان کو دھکے دے رہے تھے. دیکھیں پولیٹیکل ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں پولیٹیکل پروٹیسٹ بھی ہوتے ہیں. اگر حکومت نے پہلے ایک ارینجمنٹ کیا ہوتا جب یہ کال جا رہی تھی تو وہ سٹریم لائن کرتے، ان کے ساتھ رابطہ کرتے اور کہتے آپ کو یہ روٹ دیتے ہیں، آپ کو یہ دیتے ہیں، آپ یہاں تک آ سکتے ہیں، یہاں تک نہیں آ سکتے. تو بیٹھ کے ان چیزوں کو دیکھیں. ان کا تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا جلوس 2014 میں اسلام آباد کی طرف آ رہا تھا. تھرو آؤٹ نیگوسیشن چل رہی تھی، آپ اس روڈ پہ آ جائیں، آپ اس پہ نہ آئیں، آپ یہاں تک آ سکتے ہیں، آپ یہاں تک نہیں. اور وہ دونوں سائڈیں بیٹھ کے کر رہی تھی. بزدار صاحب کی گورنمنٹ سے پوچھا جائے کہ جب یہ ایک واقعہ اور انہوں نے کال دی ہوئی تھی پارٹی نے ہماری نے کہ آپ ورکر وہاں ان کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے وہاں رہیں اور پیسفل رہیں، تو پھر یہ کیا حکومت نے کیا اس کے اوپر سٹیپ لیے؟ میرے خیال حکومت وانٹیڈ دس ٹو ہیپن، اور اس کے اندر جو ہمارے ورکر زخمی ہوئے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ آپ کی جماعت اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں فاؤل پلے سینس کیا جا رہا ہے، حتیٰ یہ پولیس کی طرف سے بھی 3 لوگ ہیں جو کہ زخمی ہوئے ہیں، وہاں سے بھی جو ہے وہ اسی طرح سے انجریز رپورٹ ہو رہی ہیں. وہ بھی قابل افسوس ہے، اور سر لیکن وہی ہے کہ آج پورا دن آپ نے دیکھا ہوگا ہر تمام تقریباً ٹی وی چینلز نے نشر کیا وہ جو پتھر دکھائے جا رہے تھے جو تھیلیوں میں بھر کر وہاں پر لائے گئے تھے. تو یہ تمام چیزیں بھی موجود تھیں. تو یہ ٹی وی کی ایک خاص طور پر یہ تمام یہ چیزیں میڈیا نے رپورٹ کی ہیں. اس بارے میں کیوں اتنی جی دیکھیے تو پریپریشن تو تھی. جب یہ گاڑیاں اندر آتی ہیں اور جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ایک حدود دربے میں ایک کورٹ میں داخل ہونا ہے تو سرچ ہوتی ہے اور وہ دیکھا جاتا ہے. یہ انتظامیہ کے گورننس کے ویک ایریاز ہیں نا. دیکھیں
آپ کے اس کراؤڈ کے اندر ضروری نہیں سارے مسلم لیگ نون کے ورکر ہوں. اس کے اندر وہ اچھا آئی سی دس از این انٹرسٹنگ پوائنٹ. گڑبڑ کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ابھی تو انکوائری ہو تو پتہ لگے کون کیا تھا, لیکن ہم جو کیمرے لے کے پھر رہے تھے سول کپڑوں میں, بہت سے دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو اس کے اندر کرتے ہیں اور وہ شدت شرارت کرتے ہیں. وہ حکومت کی طرف سے بھی کھڑے ہو کے حکومت کی مرضی کے بغیر جو پتھر مار کے کسی کو مارنا چاہتے ہیں, قتل ہوتا کہ حکومت بدنام ہو جائے. اسی طرح جو پروٹیسٹر ہیں یہ ایسی چیز میں ہوتا ہے, اور پھر اس کے اندر حکومت نے اپنا رول ادا کرنا ہوتا ہے. صحیح. بیرسٹر صاحب بتائیے گا سر, یہ تو ایک بڑی انہوں نے ظاہر ہے نون لیگ کی طرف سے بتایا ہے جنرل صاحب نے کہ کیسے فاؤل پلے سینس کیا جا رہا ہے, لیکن پھر بھی انہوں نے ری آئٹریٹ کیا ہے کہ اس میں انکوائری ہو کہ اگر گورنمنٹ کے حوالے سے یا ان کو کوئی ملائن کرنے کے لیے وہاں کوئی ایسے کچھ عناصر موجود تھے جو کہ ان کارکنان میں شامل ہو گئے تھے اور ان کی طرف سے یہ عمل کیا گیا, تو ان کو بھی پکڑا جائے ایک ٹرانسپیرنٹ انکوائری کے ذریعے. اور دوسرا یہ بھی فرمائیے گا بیرسٹر صاحب کہ ضمانت پر مریم صاحبہ ابھی باہر ہیں, جس کا تذکرہ آج پنجاب حکومت کی پریس کانفرنس میں ہمیں نظر آیا کہ آلریڈی وہ تو ضمانت پر باہر ہیں, تو وہ اپنے اس پریویلیج کو جو کہ انہیں لیگل پریویلیج دیا گیا ہے, کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے بائی ڈوئنگ پریس ٹاکس اور جو پریس کانفرنسز انہوں نے کی ہیں, جیسے پنجاب گورنمنٹ کا موقف ہے, آپ لیگلی اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں, سب سے پہلے تو اس انسیڈنٹ کے جو واقعہ ہوا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. میرا خیال ہے بڑی اچھی سجیشن ہے, اور یہی ہوتا ہے جب اس قسم کا کوئی واقعہ ہو تو ایک کمیشن یا انکوائری بٹھائی جاتی ہے اور وہ تحقیقات کرتی ہے کہ کون اس میں ملوث تھا, اور پھر ان کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے. تو یہ بڑی اچھی سٹیپ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ بلیم گیم کریں, ایک دوسرے کے خلاف باتیں کریں, پاسبلٹی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ پی ایم ایل این کی طرف سے ہوا ہو سارا کچھ. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شرارتی عناصر جو ہیں وہ کسی طرح بیچ میں گھسائے ہوں اور انہوں نے یہ کیا ہو تاکہ حکومت بدنام ہو یا پی ایم ایل این بدنام ہو. تو یہ بہت ساری پاسبلٹیز ہیں, لیکن تب تک ہمیں نہیں پتہ چل سکے گا جب تک بیٹھ کے کوئی پراپر انکوائری نہ ہو اور اس کی جو رپورٹ ہے سامنے نہ آئے. تو یہ اچھی سجیشن ہے. لیکن جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے کہ کیا پیش ہونا چاہیے تھا, نہیں ہونا چاہیے, نیب بلا سکتی ہے, نہیں بلا سکتی, میرا خیال ہے اس میں تو کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے. اس میں سارے ایک ہی پیج پہ ہیں کہ ادارہ جب ایک قانونی ادارہ آپ کو انویسٹیگیشن کے لیے بلائے, تحقیقات کے لیے بلائے, تو چاہے آپ کو اس پہ یقین ہو یا نہ ہو, چاہے آپ اس کی نیت پہ ڈاؤٹ کرتے ہوں یا نہ ہو, آپ کو یہ جانا ہے اور جا کے پیش ہونا ہے. بیکاز یہ نہیں ہو سکتا, ورنہ انارکی ہو جاتی ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ خود ہی اپنی مرضی سے نہ جائیں اور ڈیفائی کریں قانون کو. تو یہ تو ایک اچھی سٹیپ ہے. واقعہ بڑا افسوسناک ہے, لیکن اس کی جو نیکسٹ کنسنسس ڈیولپ ہو رہا ہے مجھے نظر آتا ہوا وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کی انکوائری کی جائے, اور یہ حکومت کا کام ہوتا ہے انکوائری بٹھانا. یہ بیرسٹر صاحب, یہ تو نیب کے حوالے سے جو آبزرویشنز دی گئی ہیں ان کو بھی بہت ان کا بار بار تذکرہ کیا گیا, اور مریم نواز صاحبہ کی جو پریس ٹاک تھی اس میں بھی بار بار اس کا تذکرہ ہوا. یہ سر آپ کو نہیں لگتا کہ ناؤ از دا ہائی ٹائم ٹو ریفارم نیب, اور آپ کیونکہ حکومت وقت ہیں تو آپ کے اوپر بھی یہ اونس آتا ہے کہ آپ اپوزیشن کو لے کر بیٹھیں. اس حوالے سے گویا کہ پہلے ملاقاتیں ہوئیں اور آپ لوگوں نے پورا ایک اس حوالے سے بنانا چاہتے تھے آپ کوئی لیجسلیشن, لیکن اس پہ بھی کوئی ایز سچ کوئی اتفاق رائے ہو نہ پایا, کیونکہ ابھی بھی دیکھیں جنرل صاحب جیسے فرما رہے تھے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ لاپ سائیڈڈ اکاؤنٹیبلٹی کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے. یہی سیم چیز ہم نے دیکھی تھی کہ سپریم کورٹ نے اپنی آبزرویشنز میں بھی دی تھی جب خواجہ سعد رفیق صاحب کے حوالے سے انہوں نے ورڈکٹ آیا تھا. جی, اس کا سوال کا جواب میں دیتا ہوں. پہلے آپ کے دوسرے سوال کا جواب دے دوں کہ میڈم مریم جو ہیں وہ اس وقت بیل پہ ہیں, جی ضمانت پہ ہیں, اور میرا خیال ہے ان کو بڑا کیئرفل رہنا چاہیے, کیونکہ جب آپ ضمانت پہ ہوں کسی بھی کیس میں اور پھر پریس کانفرنس کر کے اپنے کسی اور کیس جس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے آپ بات کریں, تو یہ ایک طرح آپ اپنا جو پریویلیج ہے بیل کا اس کو ضائع کر سکتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ عدالت جو جس نے بیل دی تھی وہ اس چیز کو اگر اس کے سامنے میٹر آتا ہے تو وہ اس پریس کانفرنس کو سمجھے کہ یہ ہماری ضمانت کی ایک طرح خلاف ورزی ہے. تو ایک جو ضمانت پہ ہو شخص اس کو پریس کانفرنسز کرنا اس طرح
میری نظر میں بہت ایک ڈینجرس قسم کی سٹیپ ہے اور وہ اپنی جو ضمانت کی پریویلیج ہے اس کو نقصان پہنچا. آل رائٹ سر. اینڈ ریگارڈنگ نیب کے حوالے سے دوسرا سوال تھا نیب کا. جی یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ سوال ہے کیونکہ ہسٹوریکلی نیب کی اس سے پہلے احتساب ہوتا تھا ایکٹ اور اس کے تحت احتساب پلورل تھا اور اس کے جو سربراہ تھے وہ پی ایم ایل این کے ایک بڑے لیڈر تھے سیف الرحمان صاحب. جی سیف الرحمان صاحب. تو اس وقت سے لے کے ایک کیونکہ وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے اس کو استعمال کیا گیا تھا تو ایک تاثر بن گیا ہے, ایک ہسٹوریکل تاثر ہے کہ نیب جو کہ بنی مشرف صاحب کے زمانے میں وہ بھی اسی لیے بنائی گئی ہے کہ وہ پولیٹیکل اس کو اپنے اوپوننٹس کو نقصان پہنچانا ہے اور ان کو تنگ کرنا ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایک معاہدہ ہوا تھا پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی میں تو اس معاہدے میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا دونوں پارٹی سے کہ ہم نیب کو اب انڈیپینڈنٹ بنائیں گے, آزاد بنائیں گے اور نیب کی جو اپوائنٹمنٹ ہے چیئرمین کی وہ ایک خاص طریقے سے ہوگی جس میں دونوں اپوزیشن بھی اور گورنمنٹ بھی فیصلہ کرے گی اور پھر ان کی جو ڈسمسل ہے وہ بھی اسی طرح ہوگا جس طرح کے ایک سپریم کورٹ کے جج کا ہوتا ہے تاکہ وہ آزاد طریقے سے کرے اور کسی طرح گورنمنٹ کے نیچے نہ آئے. جی درست سر. اس کے بعد پیپلز پارٹی نے اور یہ جب حکومت آئی تو پھر باقاعدہ ایک قانون میں ترمیم آئی جس کے تحت نیب کو انڈیپینڈنٹ بنا دیا. اس میری نظر میں قانونی طور پہ نیب اس وقت انڈیپینڈنٹ ہے اور اسی قانون کے تحت چل رہی ہے جو کہ پچھلے 10 سال سے قانون. سر مختصراً فرمائیے گا, آپ کو لگتا ہے کہ ریفارم کی گنجائش نہیں ہے ابھی موجودہ نیب میں؟ کیونکہ بالکل ہے لیکن پچھلے 10 سال میں ہم نے دیکھا کہ نیب کے قانون میں بہت ساری خامیاں ہیں. نیب کو اتنا طاقتور بنا دیا گیا ہے, اتنی زیادہ طاقت دے دی ہے اور اس کی کوئی خود سیلف اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. تو یہ اس کی وجہ سے نیب بہت ایسی کیسوں میں بہت سارے ایسے کیس اپنے جورسڈکشن میں لے لیتا ہے, بہت سارے ایسے کیسوں میں انویسٹیگیشن شروع کر دیتا ہے جو کہ نیب کے دائرے اختیار میں نہیں ہے لیکن ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں. رائٹ اس وجہ سے میرا خیال ہے اسی طرح اریسٹ پاور دیکھ لیں آپ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ نیب کئی لوگوں کو اریسٹ کر لیتے ہیں ایک دم اور اسی قسم کے کیسوں میں دوسرے لوگوں کو نہیں اریسٹ کرتے, تو اس سے بھی ایک تاثر عجیب و غریب سا آتا ہے. تو یہ اس قسم کے بہت ساری ترامیم ہیں جو قانون میں ضروری ہیں میری نظر میں, اور ایکسپیرینس نے ہمیں دکھایا ہے کہ اب ضرورت تھی کہ نیب کے قانون میں تبدیلی آئے. بدقسمتی سے مسئلہ یہ ہوا کہ حکومت نے تو ایک آرڈیننس لے کے آئی, حکومت کا آرڈیننس کی بھی امپروومنٹ کی کافی گنجائش ہے لیکن کم از کم ایک پہلی اسٹیپ ضرور کی آرڈیننس کے ذریعے. لیکن جب واپس ایک آیا پرپوزل اپوزیشن کی طرف سے تو اس پرپوزل کو بھی میں نے بڑے غور سے دیکھا ہے. اس پرپوزل میں کچھ اچھی چیزیں ہیں لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ کوئی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا کیونکہ اگر وہ امینڈمنٹ بھی کر دیں قانون میں تو جی وہ جو مسودہ تھا جس کے اوپر کافی گورنمنٹ کی طرف سے پریس ٹاکس بھی کی گئی کہ یہ ترامیم اس طرح کی ہیں کہ بالکل ٹوتھ لیس بنانے کی بات ہے نیب کو. ٹوتھ لیس بن جاتی ہے اور بہت سارے جو ایگزسٹنگ کیسز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. رائٹ. عامر فیاض صاحب آپ کی طرف سر فرمائیے گا, میں مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے اگر پولیٹیکل اس کے ہم جو پہلو ہیں ان کے اوپر آپ سے جانیں. ایک تو بہت عرصے بعد انہوں نے اپنی خاموشی توڑی ہے اس پریس کانفرنس کے ذریعے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جو تمام جو سیاسی بال گیم ہے اس کے اندر, اور جناب شہباز شریف صاحب کی جو ایبسینشیا پر بات ہو رہی ہے, ان کی غیر موجودگی پر بات ہو رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ بات, کیونکہ سوال میں بھی یہ کہیں پر آئی اور کسی رپورٹر نے ان سے سوال بھی کیا تو انہوں نے ویسے جواب اپنے طور پر دیا, لیکن آپ کیا سیٹسفائیڈ ہیں اس جواب سے جب مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ الگ الگ تھاٹس کے اور اسکول آف تھاٹس کے لوگ ہوتے ہیں ایک پارٹی میں, تو اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے؟ یہ تو بات درست ہے کہ جو ڈیموکریٹک پارٹی ہوتی ہے اس میں ایک سے زیادہ لابیز کام کر رہی ہوتی ہیں اور اس میں مختلف الخیال گروہ بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے اپنے اپنے بیانیے کو آگے بڑھانے کی سیاست بھی کرتے ہیں, فیصلے بھی بدلتے ہیں, یہ بالکل جائز بات ہے. لیکن یہاں پر سماجی نشان یہ لوگوں کی ڈائگنوز ہوتی ہے, اس کی وجہ یہ کہ شریف خاندان جو تھا کی وجہ سے بڑا مشہور تھا اور تو کہا جاتا ہے کہ اختلافات جو ہے پورے نہیں گزرتے. تو اب اگر یہ جو اختلافات ہیں جس میں کوئی مطلب یہ شک شبہ ہو رہا ہے لوگوں کو کہ خاندان کے اپنے درمیان ہو رہے ہیں
तो ظاहिर है कि वो दिलचस्पी का मौजूद भी मिलता है, क्योंकि ये फिर एक आम सी डेमोक्रेटिक लड़ाई नहीं हो रही है। ये फिर दूसरी तरह की पावर ट्रिबल है कि जिसकी इम्प्लीकेशन जो है मोना साहिबा पार्टी के लिए और खुद शरीफ खानदान के लिए बड़ी जरूरत हो सकती है, मंफी भी हो सकती है, मुस्बत भी हो सकती है। इसमें ये सवाल हमें बिल्कुल अब्बा जानिब है कि छोटे भाई जो है वो इस लेगेसी को लेकर आगे बढ़ेंगे, जब मरियम साहिबा बढ़ेंगी, जो उनके फर्जंद है हमजा वो लेकर आगे बढ़ेंगे। तो ये चीजें जो है मेरे ख्याल में लोगों के जायज सवालात हैं, इनके मुखालफीन के भी और इनके जो हिमायती हैं उनके भी। तो इसमें कोई मेरे ख्याल में वो वाली बात नहीं है। जहाँ तक ये कि जी मरियम साहिबा ने एक बहुत ही तवील अरसे के बाद खामोशी तोड़ी, उस पर खुद इनके अपनी जमात के लोग जो थे सवालिया निशान भी उठाया करते थे। और हमें ये पता है कि इस वक्त जो है नून लीग में कम से कम 3 मौसर लॉबीज हैं। शहबाज शरीफ साहब की है, एक मरियम साहिबा, खुद एक लॉबी का नाम है। फिर वो लोग भी हैं कि जो शाहिद खान अब्बासी साहब को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं और वो समझते हैं, हालांकि शाहिद खान अब्बासी की कंसेंसस नहीं है कि वो दोनों ग्रुप के दरमियान उनकी जो है आमदोरफ्त है और उनको, लेकिन वो एक ऐसे डार्क हॉर्स है कि वो इसके अंदर जो है फायदा उठा सकते हैं, वो और उनके जो बात साथी है। तो ये बात मतलब है कि आपको पिक्चर्स नजर आ रही है और उसकी वजह से जो मुस्लिम लीग नून के अंदर आपस में बयानिए की जो लड़ाई है, कि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जी नवाज शरीफ का बयानिया जो है वो हमारा वो पार्टी का बयानिया है, फिर तो खुद ये है सवाल ये निशान है कि नवाज शरीफ साहब का बयानिया क्या है, और कि नवाज शरीफ का जो बयानिया है वो उसको इज्जत देने का और मुजाहिमत का, तो उसकी जो अक्कासी है वो उनके अमल में क्यों नहीं नजर आती, तो आपको बिल्कुल नजर नहीं आती है। ठीक है ना, तो उसमें आपको फॉलो फेल में पार्टी के जैसे आज सवाल ये किया गया ना आमिर साहब के नवाज शरीफ साहब कहाँ पर हैं और खामोश हैं, तो उसका जवाब उन्होंने ये दिया मरियम बीबी ने कि वो जो काम करना था उन्होंने वो कर लिया है, उन्होंने वो हो चुका है काम। इसमें भी आपको कोई छुपा हुआ पोशीदा कोई पैगाम नजर आता है? क्या काम करना था नवाज शरीफ साहब ने? देखिए, एक तो बड़ा उन्होंने बहुत बड़ा काम ये किया कि वो इतनी मतलब है वजीर आजम की ख्वाहिश के बावजूद, इतनी तरतीब के बावजूद, केसेस के बावजूद वो पाकिस्तान छोड़ने में कामयाब रहे। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये मामूली बात नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, इसमें वो कहते हैं कि वन हु रन फ्रॉम द बैटल लिव्स टू फाइट अनदर डे। सियासत का एक गुण ये भी है कि फिलहाल वो पीछे हट गए, और जाहिर है कि जब आप बाहर बैठे हुए होते हैं तो आप बहुत ज्यादा लॉबिंग कर सकते हैं, सिर्फ अंदरूनी मुल्क की कुव्वतों के साथ नहीं बल्कि बैरून मुल्क की कुव्वतों के साथ भी। तो वो जाहिर है कि बड़े तजुर्बेकार हैं, सीनियर सियासतदान हैं, उनके हाथ पैर खुले हुए हैं, वो अपनी मर्जी से हस्ते मंशा है कि कैडर के साथ भी, पार्टी क्यादत के साथ भी और मुख्तलिफ जो और स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ, और पाकिस्तान की सियासत में जो बैरून मुल्क के लोग असरअंदाज होते हैं उनके साथ भी जो है राब्ते करने में, उनके साथ वो लॉबिंग करने में आजाद है। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। और जाहिर है कि इसके ऊपर जो है हुकूमत पाकिस्तान को तशवीश होनी चाहिए, क्योंकि माली में जिस तरह की चीजें हमारे इन्वॉल्वमेंट रहा है बैरूनी अनासर का, और आज तो वो हमें बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहे हैं नाजुक हालात में। तो ये मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों के लिए एक फिक्र की बात होगी। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने अपना फैसला तो दिखाया है, जेल को तोड़ के निकल गए, और उसके बाद उन्होंने इतनी कामयाबी के साथ अपने इंप्रेशन दिए कि तबियत बहुत नासाज है, और माशाल्लाह वो रूमर सेहत है और उनको वहाँ पे जाके अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ी, दाखिल होने की जरूरत नहीं पड़ी। तो बड़ी अच्छी बात है उनके लिए, और मेरे ख्याल से मुस्लिम लीग के लोग खुश हैं बहुत, उनके जो कारकुन है, उनके जो रहनुमा है। तो लेकिन जो मैं सोचती हूँ कितनी बयानी की लड़ाई आपने मेरा पॉइंट, उसकी वजह से आप देखेंगे जो हिजबुल इख्तिलाफ को एक होना है, जो ख्वाहिश है बहुत, जी बिल्कुल, वो भी एक नहीं हो पा रही। राइट, इंटरनल पार्टी के तौर पर जो रिफ्ट हैं वो आपने बयान किए हैं, और फिर उन्होंने बजाते खुद मतलब बजाते खुद जैसे मजमूई और पूरी अपोजिशन को लेकर भी दे हैव टू कम टुगेदर, यानी तमाम जो पार्टीज हैं उनका एमलगमेशन। खैर नाज़रीन, क्विकली हम अपने दूसरे मौजू की तरफ भी बढ़ते हैं इसी कंटिन्यूटी में। कराची और फिर मानसून के बाद होने वाली बारिशों के बाद जो सूरत हाल पैदा होती है बार बार, उसके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़े कैटेगोरिकल रिमार्क्स दिए हैं, बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए हैं। स्टार्टिंग विद यू, आप ही से आगाज अगर इसका कर लें आमिर ज़िया साहब, क्योंकि आप यू आर फ्रॉम कराची, आप इसमें बेहतर हमें बता पाएंगे। ये फरमाइएगा, ये इतने सख्त रिमार्क्स होने के बाद अब क्या कोई एक्सपेक्टेशन रखी जाए कि कराची की सूरत हाल, क्योंकि के इलेक्ट्रिक, सिंध गवर्नमेंट, बल्दियाती वहां पर एमक्यूएम की गवर्नमेंट, तमाम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के बड़े सख्त किस्म के ऑब्जर्वेशन आए हैं, तो क्या कोई इसमें रे ऑफ होप हम समझें या ना समझें? ब्रीफली सर। बात ये कि पहली मरतबा ऐसा नहीं हो रहा, पहली मरतबा ऐसा नहीं हो रहा कि जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रिमार्क दिए हों।
اس سے پہلے بھی آپ کو بہت ساری ایسی مثالیں ملیں گی کہ جہاں پر بالکل بلا شبہ جی سرزنش کی ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑا. آپ کے الیکٹرک کی مثال لیں کہ باقی حکومت کے بڑے بڑے وزراء آ کے چلے گئے لیکن کے الیکٹرک کا جو چلن ہے اس کا ویسے ہی ہے, اسی طرح سے بہیو کرے. کراچی کے لوگوں کی اسی طرح سے وہ دقت اور ان کی زندگی کو اس نے جیرن کیا ہوا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کراچی کے معاملے کے اوپر سپریم کورٹ کے سرزنش کے بعد کوئی بہتری کے آثار ہیں. تو کراچی کا مسئلہ بہت گمبھیر ہے. کراچی میں اسٹرکچرل چینجز ہونے کی ضرورت ہے. یہاں پر انسانی اور مالی اختیارات کی تقسیم کا سوال ہے تو کس کے پاس ہونے چاہیے. بات یہ کہ ہم سے یہ کہتے تھے چلے صرف حکومت سارے اختیارات رکھے اپنے پاس لیکن پھر ڈلیور بھی کرے. کراچی پاکستان کا واحد بڑا شہر ہے کہ جہاں معیار زندگی بجائے بہتر ہونے کے مونا صاحبہ وہ انحطاط کا شکار ہوا ہے. تو یعنی عامر زیاد صاحب یہ بلیم گیم چلتا رہے گا, ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی اور اپنے اونرس اپنا کام اپنے حصے کا نہ کرنا, یہی افسوس کے ساتھ کراچی میں آپ سوچتے ہیں تو چلتا رہے گا؟ جی بالکل چلتا رہے گا. اور اس کی وجہ یہ کہ ایک تو لیک آف سنسیئرٹی ہے. کوئی یہاں پر میرے خیال میں کچھ چیزوں کے لیے ہمیں اصول ضابطے طے کرنے ہیں, انسانی اختیارات کے اوپر نظر ثانی کرنی ہے, کس کے پاس ہونے چاہیے. مالی اختیارات آپ کو کراچی جیسے بڑے شہر کی اکائی کو ایک کرنا بہت ضروری ہے, اس کے میئر کو امپاور کرنا بہت ضروری ہے. ہم یہاں بات یہ نہیں کریں کہ اسی مقصد کو کریں, ایم سی ایم کو کریں. آپ اصول طے کر لیں اور کل کو انشاءاللہ یہاں پر عوامی نیشنل پارٹی بلنگ جیت جائے, رائٹ کوئی بھی پارٹی پیپلز پارٹی کا میئر آ جائے, لیکن جو آئے وہ بااختیار اور شہر کی اونرشپ لے سکے. بالکل درست. اور جب تک وہ ایسا نہیں کرے گا اس وقت تک کراچی کی جو آپ دیکھیں نا کہ انحطاط کے شکار ہے. ماشاء اللہ لاہور کی ترقی ہوتی ہے, پشاور میں ہوتی ہے, کوئٹہ میں ہوتی ہے, اسلام آباد میں ہوتی ہے. کراچی واحد شہر ہے کہ جہاں پر کبھی بسیں چلتی تھی اب نہیں چلتی, کبھی پانی نلکوں سے آتا تھا ٹینکروں سے دلوایا جاتا ہے. یہاں پر پہلے کوڑا کرکٹ ٹھکانے لگانے کا نظام صاحب نہیں ہے, کوڑا جلایا جاتا ہے. جی بالکل ایک انبار ہے گویا کے مسائل کی اگر ہم کراچی شہر قائد کے بارے میں بات کریں. بیرسٹر صاحب آپ فرمائیے گا سر, یہ جو کے الیکٹرک کے بارے میں آج ریمارکس آئے ہیں کہ جی 1 منٹ کے لیے بھی بجلی غائب نہ ہو, اس پہ تو ایون وفاقی حکومت نے بھی بہت اس پہ سخت پریس کانفرنسز کی تھیں اور کہا تھا جناب اسد عمر نے کہ ہم خود آ جائیں گے اگر کے الیکٹرک نے اپنی رسپانسبلٹی پوری نہ کی. تو سر کوئی وفاقی گورنمنٹ انشور کرے گی کہ یہ سپریم کورٹ کے احکامات کی باقاعدہ طور پر کوئی اس کا فالو اپ ہو اور ان کو امپلیمنٹ کیا جائے کراچی میں؟ بریف سر. جی دیکھیں, سب سے پہلے تو 2018 سے سپریم کورٹ کے پاس ایک کیس پینڈنگ ہے جس کے اندر لوڈ شیڈنگ اس کا موضوع تھا اور کافی دیر سے رپورٹس بھی بہت دائر ہوئیں, بہت ساری ہیئرنگ بھی ہوئیں اور سپریم کورٹ اس کی سماعت کر رہا ہے. اب یہ والا کیس جو آج ہوا ہے جس میں کراچی الیکٹرک کارپوریشن کو بھی بلایا گیا اور ان کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کو کہا گیا کہ آپ لوڈ شیڈنگ نہ کریں, یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے. لیکن دیکھیں, میری نظر میں سب سے پہلے تو یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے, نہ ان کے پاس وہ پاور ہے یا ٹیکنالوجی ہے کہ وہ لوڈ شیڈنگ کم کر سکیں یا ختم کر سکیں. یہ تو بڑا ٹیکنیکل سے ایشوز ہوتے ہیں اور اس میں اوور نائٹ تبدیلی نہیں آ سکتی. اتنے بڑے مسائل ہیں کراچی الیکٹرک کے, اتنے میجر ایشوز ہیں کہ اس کو سالو کرتے کرتے سولوشن اگر نیت ہو سالو کرنے کی تو اس میں بھی اچھا طویل عرصہ لگ جائے گا. تو یہ آپ کی بات درست ہے کہ سپریم کورٹ نے اشارہ کیا, ڈائریکشن دی یا آبزرویشن دی, اور یہ بھی درست ہے کہ فیڈرل حکومت بھی اپنی کوشش کرے گی اور کر رہی ہے اور کراچی الیکٹرک والے بھی شاید اپنی کوشش کر رہے ہوں. لیکن یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے جو کہ سالو ہو سکے. اس کے لیے کافی بلینز آف روپیز جو ہیں, کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ چاہیے, جو کہ پچھلے 10 سال سے میری اطلاع کے مطابق کراچی الیکٹرک کے نہیں. جی اور انہوں نے کمٹ کیا تھا سر کہ وہ کریں گے اپنے حصے کا کام, انفراسٹرکچر بہتر کریں گے, لیکن نہ کیا گیا. کراچی الیکٹرک نے اپنے معاہدے کو تو یہ انفراسٹرکچر کے ایشو ہیں, اس میں انفراسٹرکچر کی بھی ضرورت ہے, پرسنل کی ضرورت ہے, بہت سارے مسائل ہیں جس میں کچھ لوگوں نے بھی زیادتیاں کی ہیں. رائٹ سر, الاؤ می میں جنرل صاحب کا بھی اس پہ کمنٹ شامل کر لوں. جی جنرل صاحب, سر یہ تو بہت دیرینہ مسئلہ ہے اور آپ نے بھی بطور وفاقی حکومت آپ کی جماعت نے بہت دفعہ اس کو کنفرنٹ کیا ہے. دیکھیے ہونا مسئلہ یہ ہے کہ آج سے نا تقریباً 15 سال پہلے یعنی 2005-06 میں اسٹیل مل میں چیئرمین تھا. میرے خیال میں وہ ٹائم تھا جب پرویز مشرف صاحب کے وقت میں
अरब रुपया कराची पे लगा, जिसका क्रेडिट अभी मुस्तफा कमाल तो लेते हैं, लेकिन एक्चुअली बात ये थी कि मैं तो चूंकि उसके अंदर इन्वॉल्व था, ये क्रेडिट था कोर कमांडर का और जनरल परवेज मुशर्रफ का। और उन्होंने किया क्या कि हमें सबको बुलाया। मैं स्टील मिल का चेयरमैन था, स्टील मिल अल्लाह का करम था, बहुत ऊपर जा रही थी, मुनाफा था, कोई लाइबिलिटी नहीं थी। तो उन्होंने कहा जन साहब आप एक तो 32 करोड़ रुपया दें कायदाबाद का जो फ्लाई ओवर बनाना है। तो मैंने कहा जी सर मैं चले उसका मैं कर दूंगा, चूंकि वहां से स्टील मिल की बसें गुजरती हैं। लेकिन फिर साथ ही उन्होंने कहा 66 करोड़ रुपया और स्टील मिल दे, जहां हम सुपर हाईवे और नेशनल हाईवे को मिलाने वाली सड़क को चौड़ा। मैंने उस पर रिफ्यूज किया। मैंने कहा सर देखें आपने या मुझसे स्टील मिल चलवाएं या फिर कराची के डेवलपमेंट, लेकिन उनकी एफर्ट से अरबों रुपए मुख्तलिफ कारपोरेशनों से मिल करके तो स्टील मिल के तो कराची के फ्लाई ओवर्स वगैरह बने बड़े जल्दी। उससे पहले जब 93-94 में मैं मिलिट्री सेक्रेटरी था बेनजीर भुट्टो साहबा के साथ, तो एक पुल बनता था, 6-6 साल लगे रहते थे। वो बनता था, गिरता था, बनता था, कई चीजें। उस वक्त उन्होंने माई कलाची का पुल बनाया, मैं उनके साथ था जब वो किया। लेकिन इन पिछले कराची के ऊपर किसी ने कंसंट्रेटेड उस वक्त के बगैर जो परवेज मुशर्रफ साहब के टाइम में हुआ, किसी ने एफर्ट नहीं किया। ये गवर्नेंस की इश्यूज हैं। यानी आपकी भी हुकूमत आई थी सर 2013 में, आपकी भी वफाकी हुकूमत थी। आप समझते हैं कि वहां पर भी उस लेवल की एफर्ट ना हुई? और ये बड़ा कैंडिड आपका कमेंट है कि जैसे कि हमने मुशर्रफ एरा में देखी थी, और वाकई कराची उस वक्त एक मिसाल है आपका। खैर थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन। नाज़रीन दैट विल बी ऑल फ्रॉम अस। हमारे साथ सेनेटर जनरल कयूम, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब और जनाब आमिर बिया। इंशाल्लाह सी यू अगेन। अल्लाह हाफ़िज़।